हमारा आज का मौजूद है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से आका इस्लाम के जो उलूम हैं और इल्म के हवाले से जो काम है इस हवाले से मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया व अल्लमा कमाल तालम कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और सिखा दिया आपको जो कुछ आप ना जानते और आप पर अल्लाह का फज़ल अज़ीम है। अब मुख्तलिफ जो तफसीर के हवाला जात थे इस आयत करीमा की तशरीह मिलती है। तफसीर फाज़ल के अंदर है कहा गया कि आपको सिखा दिया गया, सिखा दिया उस इल्म गैब में से जिसको आप नहीं जानते थे। और ये आयत करीमा जिसमें जो मैंने पढ़ी है तफसीर जलालैन में इसकी मज़ीद तफसीर मिलती है, यानी अहकाम और इल्म गैब अल्लाह पाक ने अपने महबूब को सिखा दिया, सिखाए। और फरमाया इसी में साबिल जलालैन में है, फरमाया और सिखा दिया आपको जो कुछ आप ना जानते थे, यानी इल्म गैब, यानी वो इल्म जो गैब पे मबनी है उस इल्म के बारे में बात की। अब इस आयत करीमा और इन तफसीर के अलावा उसके कुरान मजीद की मुतासिर आयात से साबित है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया। और इनमें से एक आयत करीमा जो कि कुरान पाक के 29वें पारे में है, उससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जाहिर होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया आलिमुल गैब फला युज़िरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूल का। सुभान अल्लाह। गैब का जानने वाला सिवाय पसंदीदा रसूल के किसी को अपने इल्म गैब पर मुतल्ले नहीं करता या मुसल्लत नहीं करता। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म गैब अता फरमाता है। जब आम रसूलों को इल्म गैब अता फरमाता है तो सय्यदुल मुरसलीन तो इमामुल अंबिया हैं, आपके इल्म पाक का फिर क्या मकाम है? जहाँ तक ताल्लुक है अल्लाह ताला की रज़ा, आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया बारी ताला तू राज़ी हो जा, नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की बारी ताला तू राज़ी हो जा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते मौला तू राज़ी हो जा। सारे पैगंबर रसूल यही बात कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे, ईसा अलैहिस्सलाम से पूछे, हर कोई यही अर्ज़ करता है मौला तू राज़ी हो जा। गोया 1,24,000 अंबिया रसूल ने अर्ज़ की मौला तू राज़ी हो जा। जब महबूब की बारी आई फरमाया सोनिया चाहते हैं खुदा राज़ी हो जाए, जिन्हों इंस भी चाहते हैं खुदा राज़ी हो जाए, ज़मीन वाले भी चाहते हैं खुदा राज़ी हो जाए, असबाब वाले भी चाहते हैं खुदा राज़ी हो जाए। मैं कमली वाला सारी खुदाई चाहती है कि मैं राज़ी हो जाऊं, मैं चाहता हूं मुस्तफा तू राज़ी हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की अपने महबूब के साथ मोहब्बत का आलम ये है, तो फिर इल्म गैब और अताओं का आलम फिर क्या होगा? हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद, असमा वाले चाहते हैं फिर वो कहते हैं खुद खुदा होकर कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरे मुस्तफा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू राज़ी हो। फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब के साथ वादा भी फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। अब हादीस मुबारक में देखिए उमर बिन अख्तब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं हर उस चीज की खबर दे दी गई जो हो चुकी है और जो क़यामत तक होने वाली है। आका इस्लाम के इल्म के अंदाज ये अंदाज़ा है कि हर शय की खबर हमें दे दिया करते हैं, सुभान अल्लाह, जो हो चुकी है पहले की भी और जो आने वाले वक्त में होने वाली है वो भी हुजूर बता दिया करते हैं। फरूक आज़म फरमाते हैं एक जगह आका इस्लाम ने हमसे क्या फरमाया, बस हमें मखलूकात की इब्तिदा से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने और दोस्तियों के दोज़ख में दाखिल होने तक तमाम खबरें बता दिया। सुभान अल्लाह। जिसको याद रहा वो याद रह गया, इसको जो भूला वो भूल गया। अबू हुरैरा फरमाते हैं एक भेड़िया एक बकरियों के रेवड़ की तरफ आया, उसने वहां से बकरी उठा ली या बकरी का बच्चा उठा लिया और भाग निकला। चरवाहा उसका पीछा करने लग गया कि बकरी वापस ले। तब हुरैरा फरमाते हैं कि वो भेड़िया एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ पे चढ़ा तो चरवाहा भी उसके पीछे चढ़ने लगा, हत्ता कि चरवाहे ने उससे बकरी छुड़वा ली, भेड़िए से बकरी वापस ले ली। जब ले ली तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और कहने लगा ऐ चरवाहे मुझे अल्लाह ने रिज़्क़ दिया था, मैंने कोशिश की और मेहनत की थी मगर तूने अच्छा नहीं किया,
میرا رزق چھین لیا ہے. چرواہا بولا خدا کی قسم آج کی طرح میں نے عجیب حال کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہو جانور ہو اور ہمارے جیسا کلام کرنے لگ جائے. جیسے ہم بولتے ہیں ویسے بولنے لگ گئے. بھیڑیے نے کہا تو کیوں حیران ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لایا ہے، تمہیں ان چیزوں کی جو خبر دیتا ہے جو ہو چکی ہیں یا آئندہ ہونے والی ہیں. بھیڑیے نے یہ خبر دے دی اس کو چرواہے کو کہ وہ نبی تشریف لائے ہیں مکہ میں، جو ہونے وقت ہو چکی ہیں پہلے وہ بھی خبر دیتے ہیں اور جو ہونے والی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں. پھر وہ یہودی کیا کیا چرواہے نے، یہودی تھا وہ، بھیڑیے کی زبان سے آ کر اسلام کی شان سن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا اور پھر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آقا علیہ السلام نے جب وہ بات سنا رہا تھا حضور نے کہا تو رک جا، ساری بات میں سناتا ہوں. سبحان اللہ. کہ بھیڑیے نے کیسے بکری پڑی، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی عمر کیا تھی، وہ کیسے لے کے بھاگا، پھر تو نے چھڑوائی، تو نے پیچھا کیا، کیسے وہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے تجھ سے کلام کیا، یہ باتیں کی ہیں. کہنے کی یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. اس سے اب یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام مکہ شہر میں موجود ہے، بھیڑیا کہاں ہے، چرواہا کہاں ہے، وہ کہیں پہاڑ کے دامن میں ہوگا، کسی وادی میں ہوگا، کسی دیہاتی علاقے میں ہوگا، سادہ شہر میں تو نہیں تھا نا. آقا علیہ السلام کو ساری خبر ہے. حضور کو یہ بھی پتا ہے بکری جو پکڑی ہے بھیڑی رنگ کیا ہے اس کا، عمر کیا ہے اس کی. حضور کو یہ بھی پتا ہے بھیڑیا لے کے بھاگ رہا ہے، یہ کلام کر رہا ہے. اگر حضور کو یہ خبر تھی تو آج ہماری خبر نہیں ہے حضور کو. اگر یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. وہ یہودی ہو کے ایک بھیڑیے سے کلام سنتا ہے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اور آج کے کیسے مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں، تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، علم غیب کی بات کرتے ہو، تم شفاعت کی بات کرتے ہو، تم وسیلے کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہیں قبروں میں سارے ثواب پہنچ جائے گا، تم جنازے کے بعد دعائیں مانگ رہے ہو. اس طرح کر کے امت کا بیڑا غرق کرنے سے لوگ تلے ہوئے. پھر فرمایا ان انسانوں سے یا ان انسانوں سے وہ بھیڑیے بہتر ہے جو آقا علیہ السلام کی عظمت و شان بھی بیان کرتا ہے اور آپ کے علم غیب کو بھی مانتا تھا. کون ہے؟ بھیڑیا ہوتا ہے. بھیڑیا کتے نمائی ہوتا ہے نا، اسی طرح ہی ہو گیا نا، جانور ہو کر نہیں کر رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری قدرت، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے عیاں ہے. ملکوت و ملک بھی یعنی ارض پھر ارض زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی کوئی شے نہیں ہے جو آقا علیہ السلام سے نگاہ سے اوجھل یا عیاں ہو. اب ایک واقعہ بڑا مشہور ملتا ہے، مطلب وہ ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا. اب صدقہ فطر کیا تھا؟ اس زمانے میں صدقہ فطر لوگ کھجورے بھی دیتے تھے، گندم بھی دیتے تھے، جو بھی دیتے تھے. آج کے زمانے میں تو لوگ پیسے زیادہ دے دیتے ہیں. وہ کہنے لگے رات کو ایک آنے والا آیا اور اس صدقہ فطر کے مال سے مٹھی بھرنی شروع کی. مٹھی سے مراد تھیلا بوری جو بھی لے رہے ہیں آپ. رات کو آیا، چوری آیا، کہتے میں اس پہ پہرا دے رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاؤں. اس نے کہا بے شک میں بڑا محتاج ہوں، عیالدار ہوں، مجھے بڑی سخت حاجت ہے. جب صبح میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتے میں نے چھوڑ دیا اس کو. پھر میں حضور کی بارگاہ میں صبح جب گیا تو جیسے میں پہنچا بیٹھا ہوں اجازت لے کے سلام کر کے آقا علیہ السلام نے میرے بتائے بغیر ہی رات والا سارا واقعہ سنا دیا. سبحان اللہ. آگے سنیے اب کیا ہوا. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے رات والے چور نے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا آقا اس نے کہا سخت حاجت مند ہوں، بڑا غریب ہوں، عیالدار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس میں نے اسے چھوڑ دیا. جب ابو ہریرہ کی بات ختم کی تو غیب دار نبی نے فوراً فرمایا اے ابو ہریرہ خبردار، بے شک اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور آنے قریب پھر رات کو آئے گا. اب اگر ایک بات تو گزر گئی تھی رات، وہ حضور نے خبر دے دی اور آنے والی رات کی خبر بھی دے دی کہ پھر آئے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کیونکہ صحابہ کرام تو حضور سے پر مٹتے حضور کی شان پر عظمت پر. وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا دوبارہ لوٹ نہیں آئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اکثر سے نکلی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. چنانچہ جب رات ہوئی پھر آ گیا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا صبح میں تجھے لان بھی حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. اس نے پھر محتاجی کا اظہار کیا اور کہا اب چھوڑ دو دوبارہ نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے اتنی میری منتیں کر دی کہ مجھے پھر ترس آ گیا، پھر مجھے رحم آ گیا.
میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, رات تو پھر چھوڑ بیٹھا ہے اس کو, وہ آج پھر آئے گا. رات تیری مٹے کی جھوٹ بولا اس نے, وہ آج پھر آئے گا. چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں پھر انتظار میں لگ گیا. جب رات ہوئی دیکھا تو آ گیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تو بار بار جھوٹ بولتا ہے, میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ جاتا ہے, لہذا اب تو میں تجھے ضرور حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے, میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں, میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں تجھے بڑا اس سے فائدہ ہوگا, مگر یہ شرط ہے کہ مجھے چھوڑ دے گا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بتاؤ کیا وظیفہ ہے. کہنے لگے آیت الکرسی. وہ چور آنے والا بتاؤں گا چور کون, آپ حیران ہو جائے گا وہ چور کون تھا. وہ آج بھی ہماری چوریاں کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. کہنے لگے, اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو, آئندہ کبھی آپ کا مال چوری نہیں ہوگا. وہ چور کہنے لگا کہ وظیفہ بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دینا, مال چوری نہیں ہوگا کبھی. کہنے لگے بتاؤ, کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو, آئندہ چور نہیں آئے گا. تو واقعی میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ سناؤ پھر کیا بنا. میں نے عرض کیا آقا اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے اور کہا ہے یہ پڑھ کر سو جائے تو تیری مدد کی جائے گی. آپ نے فرمایا بے شک وہ خود تو جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ تو جانتا ہے 3 راتیں لگاتار وہ آتا رہا ہے, وہ تھا کون تیرے پاس آنے والا. میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. آقا نے فرمایا وہ شیطان تھا. آقا نے کیا فرمایا شیطان, یعنی حضور شیطان کو بھی جانتے ہیں, کہاں کہاں جاتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, کیا کیا کارنامے جان دیتا ہے. خدا کے بندو صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے, گزری رات کی خبر بھی سن رہے ہیں, آنے والی رات کی خبر بھی دے رہے ہیں, اور حضور سب کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور فرمانے لگے آقا نے فرمایا تھا وہ جھوٹا مگر ابو ہریرہ بات بڑی سچی کر گیا. کہ جا کے کہ آپ کا مال پڑا ہو, آپ آیت الکرسی پڑھ کے پورے توکل اور یقین کے ساتھ رکھ دیں, وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے. کبھی بھی نہ جان سکتا ہے, نہ وہ بہ سکتا ہے, نہ چوری ہو سکتا ہے, نہ کوئی کھا سکتا ہے, نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے. نہیں, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اونٹ اگر میں جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں تو کیا اللہ کی حفاظت میں ہے. آقا نے فرمایا نہیں, اس کی نگیر کی بات دو اور پھر کوئی یا اللہ کو اس کا مانگے, پھر اللہ کی حفاظت میں آئے, کبھی چوری نہیں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علم غیب جانتے تھے, اس لیے ابو ہریرہ آپ کے فرمان پر ہر رات انتظار کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب وہ روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بے شک غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. تو ایک منافق نے مسلمانوں سے کہا تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہیں آسمانوں کی خبریں دیتا ہے مگر اسے اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے. جب آقا علیہ السلام کو منافق کی اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا بے شک میں نبی ہوں اور میرا علم اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے. لوگ سنو میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے. اور ساتھ ہی فرمایا تاکہ ایک درخت نے اس کی نگیر کو روک رکھا ہے, یعنی اڑی ہوئی ہے رسی اسی کہیں, وہ پھنسی کھڑی ہے وہاں پہ, یا وہاں سے جاؤ اور اونٹنی کو لے آؤ. جس صحابہ کرام گئے وہ کہتے ہیں جب پہنچے جو حضور نے ٹہنی بتائی تھی اسی ٹہنی میں وہ شاہ کھڑی تھی, وہ لے کے آ گئے. یعنی اس دور میں بھی منافق تھے جو آقا علیہ السلام کے علم کا انکار کرتے تھے کا. اور آج کے دور میں منافق پائے جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے علم کا انکار کرنے کی کوشش پوری کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اس قدر علم غیب عطا فرمایا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے مگر منافق نہیں مانیں گے. اور یاد رکھیں کافر سے منافق زیادہ بدتر ہوتا ہے. ایک تو ہے مسلمان, ایک ہے منافق, ایک ہے کافر. تو کافر تو کلیئر ہے, وہ ہے ہی کافر. اور ایک منافق کون ہے, وہ مسلمان اوپر سے مسلمان بنا پھرتا ہے, اندر سے منافق ہوتا ہے. یہ کیا ہے, اندر ایمان نہیں ہے, رسم مسلمان ہے. حضور کے زمانے میں یہ لوگ تھے, آتے تھے, نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, جنگوں میں ساتھ جاتے تھے, ہوتے منافق تھے. اخیر کو وقت آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے اندر بیٹھے نماز پڑھاتے ہو, منافقین ایک ایک کے نام لے کے باہر نکال دیے. اچھا اس دن کیا ہوا, اس جمعے کو فاروق اعظم لیٹ ہو گئے تھے جمعے میں. اچھا وہ منافقین جب نکل کے جا رہے تھے مسجد سے تو ان کو پتہ لگا, فاروق اعظم کو تو نہیں پتا نا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں منافق ظاہر ہو گئے ہیں اور ہمیں نکال دیا ہے. وہ بلکہ فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرا کے گزرنے لگے اور فاروق اعظم یہ سوچ رہے ہیں کہ جمعہ ختم ہو گیا شاید اور میں لیٹ ہو گیا. آپ اگر مسجد میں موجود ہوتے اور آقا علیہ السلام اس وقت ان کا نام لیتے تو ایک ایک آپ سب طرف کرتے.
کچھ دیر وہ منافق بچ گئے. ان کی نسلیں پھر چلتے چلتے خالقیت کی شکل میں اور آج تک امت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور امت فرقہ بندی کا شکار ہے. کوئی کسی طرح منہ کر کے بیٹھا ہے. آپ جب تک آج جماعت کا حصہ رہیں گے آپ صحابہ کی جماعت سے جو صحابہ ہیں ان کے عقیدے پر ہمیشہ قائم رہیں گے. ایک واقعہ اور لے لیتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرمائی. تو مکہ میں یہ کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی مگر ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے ایک خط بنام اکرمہ بن ابو جہل اور سفیان بن امیہ اور سہیل بن عمرہ یا وہ کفار جو تھے وہ قریش کو اپنے سادہ مزاجی کے سادہ آدمی صحابی دیہاتی آدمی سادہ آدمی کو سمجھ نہیں لیتی اس بات کی. تو کسی نے ان کو خط دیا کہ تو جا رہا ہے نا ادھر تو یار یہ خط لیتا جا یہ ابو جہل کے فلاں فلاں کو دے دے. اس کو یہ خبر نہ رہی کہ یہ دشمن ہے حضور کے اور یہ خط لے جا رہا ہوں بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ سادہ آدمی تھے دیہاتی آدمی تھے وہ خط لے کے آ گئے. اب کیا ہوا کہ جس میں آقا اسلام کے لشکر کشی کی اطلاع اہل مکہ میں دی گئی اور یہ خط ایک عورت کے سالوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت زبیر بن عوام مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا فوراً موضع خاف تک پہنچ جائیں. وہ ابھی خط لے کے عورت راستے میں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا فوراً فلاں مقام پہ پہنچ جائیں جہاں تمہیں ایک عورت کی شکل و وضع کی ملے گی. اس کے بعد ایک خط ہے وہ خط اس عورت سے لے لو. آقا علیہ السلام کا فرمان سنتے ہی فدایان مصطفیٰ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اس جگہ تک پہنچے جہاں وہ عورت موجود تھی. چنانچہ اس عورت سے دریافت کیا خط کہاں ہے. انہوں نے ساری تلاشی دے دی اور خط نہ بتایا. اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کہ عورت بتائی تھی نشانیاں بتائی تھی مل گئی ہے مگر حضور نے فرمایا خاتم اس کے پاس ہے مگر مل نہیں رہا تلاشی دے دی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا غلط نہیں ہو سکتا فرمان. پھر اسے ڈانٹ کر غصے کے ساتھ کہا یا تو خط نکال دے یا کپڑے اتار دے. وہ عورت ڈر گئی اور اپنے سر کے بالوں میں سے خط نکال کر علی شیر خدا کے حوالے کر دیا. آقا علیہ السلام کے علم کا حال یہ تھا. علم کا یہ مقام ہے یہ عالم ہے شکل و صورت بھی پتا اب کہاں وہ ابھی پہنچی نہیں ہے اتنے فاصلے دور ہے مگر آقا علیہ السلام پہلے یہ بات بتا ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ جو میں نے واقعہ سنا نا صحیح بخاری جلد ہے 612 صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر ہے 302 اور جلد ہے دوسری. یہ جو عورت والا میں نے واقعہ سنایا کیا علی شریف خدا گئے اس کی تلاشی دی گئی خط نہ نکلا آپ پریشان ہوئے. پھر آپ نے سوچا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو دھمکی دی ڈرایا دھمکایا. اس نے بالوں میں وہ جوڑا جو کسا ہوتا ہے اس میں سے نکال کے کھا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا اسے بخاری اور مسلم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام کے علم کا حال یہ ہے. آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہر کسی کو جانتے ہیں ہر کسی کو پہچانتے ہیں ہر کسی کو حضور دیکھتے ہیں ہر طرح سے حضور کے سامنے ہر شے حیا ہے وہ زمین کی ہو آسمانوں کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے پر قائم رہنا تو ایمان کامل ہے ورنہ نمازیں یہ سب پریکٹیکل ہے کرتے رہے سب کرتے جائیں بس رسم ادا ہوتی ہے. آنے کی خبر آقا علیہ السلام نے دی تھی یہ مشکات شریف کے اتفاق ہے عربی نے سوال کر دیا آقا علیہ السلام ایک عربی اپنے اصلی میں کچھ چھپائے ہوئے حاضر ہوا. آج کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ بتا دو میری آستین میں کیا ہے میں آپ کو نبی مان لوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سنو تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تم نے ایک درخت دیکھا جس پر کبوتر کا ایک گھونسلہ تھا. اس گھونسلے میں کبوتر کے 2 بچے تھے. تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا. ان بچوں کی ماں نے جب دیکھا تو وہ اپنے بچوں پر گر پڑی. تم نے اسے بھی پکڑ لیا اور وہ دونوں بچے اور ان کی ماں اب تیری گود میں تیرے کپڑوں میں چھپائے ہوا ہے تیرے پاس ہے. عربی سن کر حیران رہ گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ عجیب بات نہیں آتی ہے کبھی یہ بات ہے کہ کوئی مدینہ میں تشریف فرماؤ عظیم شخصیت کوئی مکہ میں تشریف فرماؤ کوئی دیہاتی آ جائے اور اپنی قمیض کے اندر گود کے اندر چھپائے ہوئے اسے کچھ اور کہتے ہیں محمد سوال اس انداز سے کرے کوئی ٹائم نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مغرب نہیں کوئی صبح نہیں کوئی شام. تو جگڑتے ہیں نا تو جمعے کے بعد سلام پڑھنا کتنے لکھے اذان تو پہلے ہوتے ہم تو ان جگہوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دیکھتے تھے ٹائم سے انہیں آگے نہیں دیکھا مجلس میں بیٹھے اتنے لوگ بیٹھے پتہ نہیں ثواب کا جواب آئے گا. ان کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری گود میں کیا ہے میرے کپڑوں میں کیا ہے آستین میں کیا چھپا رکھا ہے.
اگر بتا دو گے میں کلمہ پڑھ کے آپ کو ایمان لے آؤں آپ کا رسول اللہ رسول قربان جائے. یا تو پھر یہ ہوتا کہ حضور فرماتے ہیں ایک منٹ صبر کر میں وہی کا انتظار کر رہا ہوں ذرا میرے پاس جبریل آ جائے وہ آپ بھی مجھے بتائیں گے تیری مستین میں تیری گود میں تیرے کپڑوں میں تو نے کیا چھپا رہا ہے. نہیں بتا سنو تو فلاں جگہ سے گزر رہا تھا درخت تھا وہاں پہ وہاں انڈے تھے یا بچے تھے تو وہ پکڑ لیے جب ماں نے دیکھا میرے بچے پکڑ لیے وہ آگ میں تیرے اوپر گری تو نے اس کو بھی پکڑ لیا اور تینوں اب تیری گود میں نکال. وہ حیران ہو گیا اس کا واقعہ جنگل کا ہے کہا میں اکیلا رہا ہوں پاس میں ہے کوئی نہیں یہ کون سا جدید نظام ہے کہ بیٹھے مکے میں ہے یا مدینے میں ہے اور خبر جنگلوں کو بھی رکھتے ہیں جنگلات میں کون کیا کر رہا ہے وہاں بھی خبر رکھتے ہیں. وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آج ہمیں جدید دور ہے علم زیادہ ہے اور کیا ہے ہمارے دین کو ایمان کو زنگ لگی ہوئی ہے ہمارے دلوں کو زنگ لگی ہوئی ہے. ہم سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آیا ہے تو یار ویسے محبت انہیں یہ شیعہ کرتے ہیں وہ کوڑا کڈن کے وہ محبت کرتے استغفر اللہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اہل بیت سے محبت کی رسول حضور کی وجہ سے انہیں لوگوں نے زندیق کہا شیعہ ہونے کے فتوے لگے ہیں. امام احمد بن حنبل میں فتوے لگے ہیں آپ کو سڑک پہ لٹا کے کوڑے مارے گئے وہ بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش میں آتے پھر کوڑے مارے جاتے اینڈ کیا ہوا جیل میں بند کر دیا گیا آپ کا جنازہ جیل سے امام احمد بن حنبل کا. آج بہت بڑا حوالہ اگر بخاری اور مسلم کے بعد کوئی ہے تو امام مسلم احمد بن حنبل کا حوالہ. وہ لوگ اس طرح عشق کرنے والے تھے محبت کرنے والے تھے حضور کی ذات پہ پورا توکل کرنے والے تھے یقین کرتے تھے. قرآن نے کہا حضور کی شان یہ ہے کہ رؤوف الرحیم ہے اپنی امت کے لیے امت سے اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری امت کیسی ہے امت انہیں جگروں میں پڑی ہوئی ہے اے بوٹے ڈھونڈنا کتنے لیجئے اے جنازے تو بعد دعا منائے کتنے لیجئے اچھی بات ہے بیڑا کر کے رکھ دیا. فرقوں میں لوگ کوئی بابی بن گیا کوئی بندی بن گیا کوئی فلاں بن گیا کوئی توحیدی بن گیا. میں کہتا ہوں اتنے فرقے ہو گئے انسان اکیل نہیں سکتا ہے اور سارے مل کے کیا کر رہے ہیں جماعت اہل سنت کو توڑ رہے ہیں سنیوں کو توڑ رہے ہیں. سنی ہمارے سن رہے ہیں انہیں خبر ہی کوئی خود ہی پڑھتے ہی نہیں وہ کہتے میلاد منا لو 11ویں کر لو ختم دلا لو 30ویں جمعرات اے کم کر عرس منائی جاؤ سال بعد ہے جی محفلیں کری جاؤ دین نہیں پڑھنا دین نہیں پڑھانا ہے جی. تو یہ کیا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں عربی سکھاتے ہیں قرآن سکھاتے ہیں عربی کی عبارات پڑھاتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں. وہی آپ کا بندہ ان کو ملے گا وہ 2 آیتیں ایسے پڑھ دیں گے 2 حدیث ایسے پڑھ دیں گے اگلا بندہ ویسے پریشان ہو جائے گا. اب کیا کر رہا ہے وہ ترجمہ کیا کرتا ہے مفہوم کیا بیان کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کا کر رہا ہے. تمہیں تو خبر ہی کوئی نہیں تم تو ویسے ہی پریشان ہو گئے بندہ حیران ہو جاتا ہے اس کو اتنا قرآن آتا ہے اتنی اس بڑی سچا ہے. ہمارے سننے کے بابی ہو جائیں گے دیوبندی ہو جائیں گے ادھر کریں کل گھر پہ کہے امی تو بھی مشرک ہو گئی ابا تو بھی مشرک ہے. ختم کی طرح کتنے لکھا ہے 11ویں تاریخ کتنے لکھی ہے 40واں کتنے لکھا ہے کی روٹیاں پکا آپ کا ختم پڑھائی جا رہے ہیں پہنچنا ہی نہیں گا. وہ گھر والوں کو ماں باپ کو سب سے پہلے مشرک کہے گا جن کے مطلب سے پیدا ہوا ہے اسے خبر ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہمارے سنی دین نہیں پڑھتے ہم لوگ دین نہیں پڑھتے نہ پڑھا رہے ہیں اپنے اولادوں کو. ہمیں کوئی چوک میں سوال کر دے ہمیں جواب کوئی نہیں آتا. ہمیں یہ پتا ہے میلاد کا مہینہ آئے گا ہمیں جھنڈیاں لگانی یہ کرنا ہے وہ کرنا پتا ہے. مہینے پر 11 کس طریقے کو آتی ہے ہمیں پتا ہے. کوئی مر جائے گا جو میلاد کتنی کرنی ہے 3 کرنی کی 4 ہمارے گھر کی عورتیں فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں 4 بھی میلاد ہو گیا نا 5ویں تو پہلے 40واں کر لینا بندے سارے تابعدار ہیں. بالکل ٹھیک ہے کس کتاب میں لکھا ہے 40واں نہ بھی کرو پھر بھی بندہ بخشا جا سکتا ہے. جو میلاد نہ بھی کرو گے پھر بھی بخشا جا سکتا ہے اور خانی نہیں کراؤ گے پھر بھی بخشا جا سکتا ہے. ارے دین پڑھنا اس سے زیادہ ضروری ہے. دین پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے قرآن کی تفسیر ترجمہ حدیث صحیح مسلم سے صحیح بخاری کی شرح آ رہی ہے شیخ الاسلام صاحب کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں کہتا ہوں خدا سنیے پہلی شرح پڑھیں اور سارے وہ لوگ پریشان ہیں جو کہتے ہیں بخاری ہماری ہے ہماری ہے وہ کہتے ہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتا ہے ان کا یہ حال ہو گیا. شیخ الاسلام صاحب کا کیا ہوا کام اور شرح سے بخاری پتہ نہیں 30 جلدوں پہ آئے گی 50 جلدوں پہ آئے گی 25 پہ آ رہی ہے. جب وہ آئے گی سنیے کی آنکھیں کھل جائیں گی اور سمجھ آ جائے گی کہ امام بخاری تھے کون. سبھی کام ہو رہا ہے ہاں جی وہ ڈاکٹر نے بتا دیا. اب نام ان کا پتہ کیا ہے بخاری امام بخاری کا کیا نام ہے کسی کو آتا ہے صحیح بخاری کا نام تو ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ قرآن کے بعد دنیا کے اندر کسی کتاب کا مقام ہے قرآن کے بعد وہ کیا ہے صحیح بخاری اس کے بعد باقی کتاب ہے. تو صحیح بخاری کے جو لکھنے والے ہیں وہ امام بخاری ہیں مشہور ہیں مگر اصل نام کیا ہے
صحیح مسلم کا آتا ہے وہ میں نے پوچھا ہی نہیں. صحیح بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری. اسماعیل بخاری. وہاں بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد بن بن اسماعیل اسماعیل بخاری. یہ نام یاد کر لیں. آپ بچپن کے عالم میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے. آپ کی آنکھیں جاتی رہی اور آپ کی جو والدہ تھی وہ اللہ کی ولیہ تھی, بہت بڑی صاحب کرامت تھی. وہ ہر روز دعا کرتی, مالک مہربانی کر میرے بچے کی آنکھیں آ. بچپن کا 4 5 6 سال کی عمر تھی تو روز دعا کرتی. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور خواب میں رات کو ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی. سبحان اللہ. کن کی ماں کو؟ امام بخاری کی والدہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہوئی. خواب میں ملی, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس والا بولوں. خواب میں ملے ابراہیم علیہ السلام اور خبر یہ دی کہ مائی صاحبہ آپ کو مبارک ہو, اللہ پاک نے آپ کے بیٹے کی آنکھیں واپس دے دی. سبحان اللہ. آنکھیں روشن ہو گئی, بینائی لوٹ آئی ہے. کہتی صبح اٹھ کر میں نے کیا دیکھا کہ میرا بچہ خود چیزیں اٹھا کے رکھ رہا تھا اور اٹھا رہا تھا. میرا بچہ دیکھنے لگ گیا. یہ امام بخاری کے بچپن کا حال ہے. اب امام بخاری کی آنکھوں کا واپس آنا, یہ اندھے ہو گئے تھے بچپن میں, آنکھیں واپس آنا, یہ کیا ہے؟ خواب کا واقعہ ہے. ایک اللہ کی ولیہ ان کی والدہ ہے, اللہ کی ولیہ دعائیں کرتی ہیں. خواب میں ابراہیم علیہ السلام مل رہے ہیں, خواب میں آنکھیں واپس ملنے کی خبر دی جا رہی ہے. اور یہ جو بخاری کہتے ہیں نا بھابی لوگ اہل حدیث کی بخاری ہماری ہے, وہ نہ خواب کو مانتے ہیں, نہ ولیوں کو مانتے ہیں, نہ بشارتوں کو مانتے ہیں. کیسا عقیدہ ہے؟ جس امام کی اتنے بڑے محدث کی آنکھیں خواب میں مل رہی ہیں, خوشخبری دی جا رہی ہے, اور اللہ کی ولیہ روز دعائیں مانگ کے اللہ کی ولیہ صاحب کرامت ہے, وہ دعائیں مانگ رہی ہیں, آنکھیں باپ ان کی دعاؤں سے ہو گئی. آج یہ کہتے ولی ہم نہیں مانتے, ولی اماموں کو ہم نہیں مانتے, غیر مقلد ایک منٹ بن جاتے ہیں, ان کا یہ حال ہوا پڑا. یہ چیزیں کیا یہ سننے کو پتہ ہی نہیں, ہمیں خبر نہیں. آپ میں سے میں سوال کر دوں نا کہ امام جو بخاری شریف جو ہے, امام بخاری نے لکھی ہے, بخاری شریف کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری کی یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں, کیا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقہ فی الدین بناتے ہیں, یعنی اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. آگے آ کر اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤتی من یشاء, اللہ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا علم کی خیرات کی عقل اسلامی تقسیم کرتے ہیں اور روح کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. اب ہم کہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, بڑا عشق ہے, ہم آپ پہ جان بھی قربان کر دیں گے, لبیک یا رسول اللہ, نعرے لگ رہے ہیں اللہ کو ہمیں نہ سنی لو. مجھے ایمانداری سے بتائیں تو ہمارے سنیے کو یہی نہ بتاؤ کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کون سی ہے, تو پھر یہ سارا عشق جو ہوگا وہ آرام سے زمین پہ گر پڑے گا, ساری محبت ایک طرف ہو جائے, کچھ بھی نہیں بچے گا. کہ رسول سے محبت ہے تو رسول کے فرمان کو دیکھو نا, رسول کی سنت کیا ہے, طریقہ کیا ہے, ان کی اسوہ حسنہ کیا ہے, ان کے فرمودات کیا ہیں, انہوں نے کیا ہم تک بھیجا, کیا حکم ہمیں بھیجے ہیں, وہ ہمیں دیکھنے چاہیے تھے. مگر ہمیں بڑوں کو نہیں پتا, اولادوں کو کیا پتا ہے. صحیح بخاری گھر میں لے کے کوئی نہیں آتا, پتہ نہیں واقعیت کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں دین کا بہت زیادہ علم سیکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنگ ہو رہی تھی, جنگ موتا کا بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے. آقا اسلام نے لشکر اسلام کو روانہ کرتے ہوئے جب بہت سی نصیحتیں کی, وہاں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی آقا اسلام نے, اب لشکر حضور روانہ کر رہے ہیں جنگ کے لیے, آخری بات بتا رہا ہوں, وہاں بہت سی نصیحتیں کی. ایک یہ بھی کی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں تو علم جھنڈا جو ہوگا وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالیں. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر فوج کی کمان حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے. اسی وقت صحابہ کرام فوراً سمجھ گئے, وہ کہنے لگے اس جنگ کے اندر زید بھی شہید ہو جائیں گے, جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں گے. نہیں, ابھی آقا اسلام اگر کر رہے ہیں, اگر کہتے اگر یہ شہید ہو جائے جنڈا یہ پکڑ لے, یہ شہید یہ پکڑ لے, وہ کہنا یہ دو تو گئے. یہ حضور نے پہلے بتا دیا ہے. اور پھر فرمایا جب جان لیا جو حضور نے فرما دیا وہ کر رہے گا. جب اسلامی لشکر جنگ کے مقام پر پہنچا, کیسر روم کی 1,00,000 فوج سے مقابلہ ہوا, تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سینکڑوں میل دور ہونے والی جنگ کا حال بیان فرمانا شروع کیا.
کہنے لگے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اب علم زید کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ثم اخذ جعفر، اب جعفر نے علم پکڑ لیا، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اب علم عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام کے آنسو بھی جاری تھے اور فرما رہے تھے اب جھنڈا خالد بن ولید نے سنبھال لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا کر۔ سبحان اللہ۔ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، سینکڑوں میل دور، اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اب یہ شہید ہو گئے، اب فلاں نے سنبھال لیا، وہ شہید۔ 3 لوگ شہید ہو گئے، بڑے جو سربراہ تھے جنگ کے اندر، لشکر کے جو سربراہ تھے، سپہ سالار تھے، تینوں کی خبر دی، اور چوتھے کی جب بات ہے اب اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے مسجد نبوی میں، حضور آنسو بھی بہا رہے ہیں، ساتھ بتاتے بھی جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی علم غیب ہوگا؟ آج ہم جدید دور میں بیٹھے ہیں، جہاں سے مرضی بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام 1500 سال پہلے یہ ساری بتا رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں جنگ سینکڑوں میل دور ہو رہی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر مدینہ شریف میں دے رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا علم غیب ہے۔ فرمایا سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تیری نظر سے عیاں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کمرے میں چھپ کر کچھ کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، یہ بات اللہ پاک نے علم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مزید آقا علیہ السلام کے مقام کو، شان کو سمجھنے کی توفیق۔ آمین۔